अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रज़ा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में 2 से 3 इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब काबुल का एक रोज़ा दौरा करके वापस पहुँचे हैं। उन्होंने वहाँ पर आला क़यादत से मुलाकातें की, दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत हुई, इसके अलावा तिजारत पर फोकस किया गया, कारोबारी लेन देन पर फोकस किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से फ़ायदा होगा, तुर्कम बॉर्डर पर IT सिस्टम को जल्द फाल किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम तिजारत के रास्ते भी खोल रहे हैं और दोनों हुकूमतें मिलकर सहूलियात फराहम कर रही हैं। इसके अलावा नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया कि बजट से पहले दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद करेंगे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी कभी भी सिंध दुश्मन के नाज मंसूबे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सिंध के अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है, वो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और एहतजाज करना उन्होंने कहा कि जमहूरियत में होता है और सबका हक है और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और उन्होंने एक बार फिर ये बात वाज़ेह की कि अगर कैनाल सिस्टम इस मामले पर हुकूमत ने, विफाक ने इनकी बात ना सुनी तो उनका रास्ता इससे अलग हो जाएगा। और तीसरी बात जो हम आज करेंगे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने देखा कि एक बार फिर सदर KP के जो हैं जुनैद अकबर, उन्होंने लोअर दीन में एक कन्वेंशन से खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने बड़ा जो है वो सख्त लहजा अपनाया और उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारी बात नहीं मान रही तो हम एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि जो डरते हैं, जो कारकुनान और कायदीन, वो घरों से ना निकलें, लेकिन अगर बानी PTI की तरफ से कॉल आई तो फिर तमाम फैसले रोड्स पर होंगे। और इसके अलावा जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, आज फिर हमने देखा कि आज़म स्वाति साहब ने एक बार फिर कहा कि मुज़ाकरात को नहीं मान रहे, इस चीज़ को नहीं मान रहे, वो पागलों की जन्नत में रहते हैं और साबिक सदर आरिफ अलवी का वो इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद वो मज़ीद फिर बातचीत करेंगे इस हवाले से। तो इन तमाम मौज़ूआत को आज के प्रोग्राम में हम कवर करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कानूनदान हैं। उनसे सबसे पहले तो अहमद अवैस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएं कि एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है, आज बड़ी अहम, शायद आपने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब, जिनका अभी तो शायद आपकी पार्टी से ताल्लुक नहीं है लेकिन बड़े एक्टिव कारकुन रहे, उनका आज फिर ये दावा सामने आया कि मुज़ाकरात का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन आपकी जो सीनियर क़यादत है वो उस पर डिनाई कर रही है। दूसरी तरफ आज़म स्वाति साहब का एक अलग मौक़िफ़ है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त समझ में नहीं आ रही कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। और इख्तलाफात होते हैं पार्टीज के अंदर, लेकिन सीनियर क़यादत और इस लेवल पर ये सारी चीजें होना, ये थोड़ी सी समझ से बालातर चीजें हैं। तो क्या इस पर वजाहत देंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जहां तक मरवत साहब का ताल्लुक है तो आगे भी उनकी कुछ जो है ना स्टेटमेंट्स जो होती थी उसके अंदर विजडम की कमी होती थी, कॉमन सेंस की कमी होती थी और एकदम जो मुंह में आया बयान दे दिया कि जब आप पॉलिटिकल किसी स्टेचर के से आपको बयान देते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो स्टेटमेंट जो है वो डबल एज सोर्ड होती है, आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है और आपके हक में भी चल सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि डिप्लोमेसी के अंदर पहला सबक ये है कि यू मस्ट लर्न द आर्ट व्हाट नॉट टू स्पीक। ये एहतियात बरतनी होती है और ये एहतियात मैंने देखा है कि ना तो मरवत साहब ने बरती और ना ही स्वाति साहब जो है उनको भी अदराक नहीं है। इस बात का मुझे महसूस होता है, वो भी इस बात का वो बड़े खुश हैं कि जी मुझे असाइनमेंट क्योंकि दे दी कि जी मैं बैकडोर को डिप्लोमेसी इस्तेमाल करूँ या खुफिया तौर के ऊपर ये बातचीत चलाऊं और मैं कर रहा हूं। कोई ऐसी बात नहीं है। सारी दुनिया के अंदर जो है गुफ्त तशनीर का एक तरीक़ेकार होता है और सियासत जहां भी हो, जिस स्टेज के ऊपर भी हो, जिस कैटेगरी की भी हो, तो उसमें सियासत में बातचीत होती है, इसमें क्या कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन जब आप एक कोलिशन बना रहे हैं, एक ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, तो वहां पे आपकी कोई कमिटमेंट है किसी दूसरे जमात के साथ, किसी बड़ी जमात के साथ, तो उसको निभाना भी होगा आपको। आपने अगर नेगोशिएशंस करनी है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। मौलाना फजल रहमान को यही हमारे पे एक बहुत गिला है और राइटली सो
کہ جب ایک دفعہ ابھی عمران خان صاحب نے پیچھے کہا کہ جی ہم بالکل مذاکرات کسی قسم کے ہم نے منع کر دیا، کوئی نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے بھی اس بات کو ان کی مجلس جو تھی جس کے اندر انہوں نے شورا کی اس کے اندر بھی اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ اعظم سواتی صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ کہ جی آپ جو ہے یہ معاملات چل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہماری کوئی مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں، کسی قسم کے نہ ہے نہ کچھ ہے. جب ایک طرف سے ڈینائل ہے تو ہم کیوں اس بات کے اوپر اصرار کریں گے جی ہم کر رہے ہیں مذاکرات. صحیح. عمران خان نے اگر مذاکرات کر کے باہر نکلنا ہوتا تو وہ آج سے 2 سال سے جیل میں کیوں ہوتے. اس لیے یہ تھوڑا سا جو اسٹیٹمنٹ دینے والوں کی میجورٹی ہے پولیٹیکلی اس بات کا ادراک نہیں کرتے کہ یہ بات جو ہے کس طرح کرنی چاہیے اور کس موقع پہ یہ بات. تو احمد اویس صاحب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے یا نہیں؟ چلے ابھی جو ہے شیر افضل مروت صاحب ابھی تو آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑے ایکٹیو ممبر رہے آپ کی پارٹی میں، اور جب یہ پارٹی میں تھے، جب ابھی آپ نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا کہ اس وقت بھی ان کے اس طرح کے بیانات آتے تھے، اعظم سواتی صاحب کی مثال ہے اور بھی. تو کیا پارٹی کے اندر کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر سب بیٹھیں؟ اختلاف کرنا حق ہے، ٹھیک ہے، پارٹیوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، جمہوری پارٹیوں میں، لیکن اتنی بڑی سٹیٹمنٹس دینا کہ پوری پارٹی کا نظریہ ہی مشکوک ہو جائے، سوالات اٹھے، تو کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر سب مل بیٹھ کر بات چیت کریں اور اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے؟ بالکل ہے اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں نا، یہ اصل میں پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کی جو شخصیت اور قد ہے جو اتنا بلند ہے جی کہ باقی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ان کے سامنے بہت کم حیثیت کے اور بڑے بونے محسوس ہوتے ہیں پولیٹیکلی بھی، اور نہ ان کے اندر جو ایجیٹیشن پالیٹکس کا کوئی تجربہ ہے انہیں. اس وجہ سے بھی وہ ان کو معلوم نہیں کس موقع پہ کیا اسٹیٹمنٹ دینی اور کس موقع پہ کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا، یا کوئی اسٹیپ جو ہے اگر ایگریسو اسٹیپ لینا تو وہ کس موقع پہ مناسب ہوگا، اور اگر الائنس مان رہی ہے تو الائنس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. یہ بہت ساری ایسی ضروری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. ایک دم سے جو منہ میں آئی اور اس لیے کہ میری اسٹیٹمنٹ جو ہے آج کے میڈیا میں چل جائے اور سب میرا نام لے کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ذکر آ جائے نیوز کے اندر، یہ ایٹیٹیوڈ کو ہمیں بدلنا پڑے گا اور پی ٹی آئی کو بھی لیڈرشپ کو یہ ایٹیٹیوڈ بدلنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میچورٹی پیدا بڑی جلدی ہو جائے گی، ہمیں نظر بھی آئے گی. لیکن احمد اویس صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ سی ایم کی اگر بات کریں، ہم علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کریں تو ان کی ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے. کل بھی انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا بھائی کہ مذاکرات کی اگر بات کریں تو جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ مذاکرات کے خلاف ہیں، وہ بات کریں گے. لیکن آج ہی جو صدر ہیں جنید اکبر صاحب، انہوں نے خطاب کیا اور بات کر رہے تھے وہ لوئر دیر میں، تو انہوں نے بڑا جارحانہ اقدام اپنایا ہے، اور اس چیزوں سے شاید پولیٹیکلی یا ایک جو آپ کی پارٹی کی اسٹریٹجی ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. لیکن ایک بڑا ڈیفرنس اور ایک فرق محسوس ہوتا ہے کہ سی ایم صاحب کا کچھ موقف سامنے آتا ہے اور اس کے بعد جو صدر ہیں ان کا ایک بڑا جارح مزاج بیانات سامنے آتے ہیں. تو یہ ایک پیج پر کیوں نہیں ابھی تک آ سکے؟ وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں جنید نے جو ایگریسو ایٹیٹیوڈ رکھا ہے، میرا خیال میں یہ بالکل مناسب ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے. یہ سمجھ لینا کہ پی ٹی آئی میں اب دم ختم ہو گیا اور یہ سمجھ لینا کہ جی اب تو وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے، یہ خام خیالی ہے. اور اس میں بہت بڑا رول اس وقت جو ہے ایجنسیز جو ہیں، یہ شہباز کی حکومت جو ہے انہوں نے ایک کام پہ ایجنسیوں کو لگایا ہوا ہے کہ ان کے درمیان اگر کچھ چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز بھی ہیں تو ان کو اس گلف کو اور بڑھا دیا جائے، آپس میں تنازعات کو ایک جو ہے اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ بہت ایسے ان کے اختلافات کی شکل ایسی بن جائے کہ یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں، اور اس طرح سے وہ سیگمنٹیشن اور گروپنگ جو ہے الگ الگ نظر آنے لگے. تو یہ ایک ایجنسیز کا ٹاسک تو ہے اور ہوتا ہے، یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جب حکومتیں بنتی ہیں اور اپوزیشن میں پارٹیز آتی ہیں تو یہ ایجنسیز کو یہ ٹاسک دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ میچورٹی کا پتہ لگتا ہے لیڈرشپ کا، اور یہاں پہ اپوزیشن کے جو ایٹ دی ہیلم آف افیئر جنہوں نے معاملات کو سنبھالا ہوتا ہے، ان کو تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وقت ہوتا ہے. اگر یہاں پہ انہیں کے ہاتھ میں ہم کھیل گئے تو پھر تو مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا.
اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی بہت پوٹینشیل ہے پی ٹی آئی کے اندر. یہ کہہ دینا کہ اب یہ کوئی ایگریشن کی پالیسی جو ہے یہ نہیں اپنا سکتا, یہ روڈز پہ نہیں آ سکتے, یہ آپ کو میں بتاؤں کہ دن بائی دن جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, جو پریشر خوف کے ذریعے کریٹ کیا گیا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک تو احمد اویس صاحب ہم نے دیکھا کہ جب شروعات ہوئی مختلف ریفرنس ڈال کے, جیسے 9 مئی کا ہے, 26 نومبر کا ہے, یہ ساری چیزوں پہ تو ابھی تک آپ کی گرفتاریاں جاری ہیں, ان پر مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک کہیں نہ کہیں کارکنان کے دل میں یا ان کے ذہنوں پہ یہ چیزیں تو ہیں کہ اگر وہ باہر نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں پر انہیں ٹریپ کر لیا جائے گا. اور اس وقت آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی ہمیں صف اول میں تو نظر نہیں آئی. جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس میں دیکھیں آپ کی اعلیٰ قیادت جو ہے اس وقت, جو موجودہ قیادت ہے, اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ they are unable to lead from front, وہ صف اول میں شامل نہیں ہوتی ہے. تو یہ معاملات بھی تو ہیں, احتجاج کی بات تو آپ کر رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں. یہ درست کہ آپ نے فرمایا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج اگر آپ 1.5 سال پیچھے چلے جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ایک لفظ بولتا تھا تو اس کے گھر والوں کے, اس کے رشتہ داروں تک کو اٹھایا جاتا تھا, گھروں میں تذلیل کی جاتی تھی, تماشا عجیب لگتا تھا. اب میں کنونشن اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا, کراچی لائرز کنونشن تھا, اور وہاں پہ بہت تعداد میں وکلاء موجود تھے اور بہت تعداد میں وکلاء ینگ لائر جو تھے, اس میں پولیٹیکل ورکر بھی کچھ آ گئے ہوئے تھے. اتنی اوپنلی جو نعرہ بازی ہو رہی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خوف جو ہے وہ ڈسیپیٹ ہوتا جا رہا ہے. اور ویسے بھی ہیومن سائیکالوجی جو ہے کہ جب خوف ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے, اور خوف جب اس میں سے مائنس ہو جاتا ہے تو نفرت ایکٹ آف ایگریشن پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. جیسے محبت ایکٹ آف ایگریشن پیدا کرتی ہے, اسی طرح نفرت بھی. تو یہ سمجھ لینا جو ہے, یہ میرے خیال میں یہ بہت بچگانہ سوچ ہے ان کی, اگر یہ ایسا سمجھتے ہیں. کیونکہ وہ جس طرح فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ ہماری خاموشی بس دل سے لب تک ایک وقفہ ہے, یہ طوفان ہے جو پل بھر بر لبے ساحل ٹھہر جائے. تو اسی جوش و جذبہ سے یہ معاملات پھر آگے چل پڑیں گے. اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ابھی دبے ہوئے ہیں, جو ایک دم سے. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اس میں آپ کی موجودہ قیادت کو بھی تو کچھ اپنی اسٹریٹجی بدلنا ہوگی یا اپنی اسٹریٹجی پہ ریویو کرنا ہوگا, کیونکہ میں نے پہلے میں نے کہا کہ وہ نظر نہیں آتے. عوام یا آپ کے کارکنان تو بیچارے روڈز پر ہوتے ہیں, لیکن کیا آپ کی جو لیڈرشپ ہے, جو سینئر کارکنان ہیں, جو سینئر رہنما ہیں, وہ اس طرح سے ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے. عوام آگے آتی ہے, وہ ڈنڈے کھا رہی ہے, انہیں آگے کر دیا جانا, یہ بھی تو امپریشن جاتا ہے. آئیں گے جی. آپ کو وہ فرق آپ کو ابھی میرے خیال میں ان کمنگ ڈیز اینڈ کمنگ ویکس آپ کو وہ فرق بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ابھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں بہت ساری جو تبدیلیاں بھی آئیں گی اس قسم کی, اور اس قسم کی پالیسیز کے اندر جو ہیں وہ ایک پرپورشنیٹ ایکٹ آف ایگریشن جو کہ ود ان دی لمٹس آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے, وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, وہ آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا احمد اویس صاحب, تھوڑی سی اب ذرا جوڈیشل معاملات کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ کا ایک گہری نظر ہے اس پر, اور ایک زندگی کا حصہ جوڈیشری اور اس سارے سسٹم میں گزرا ہے. یہ بتائیے کہ اب یہ تھوڑا سا ہماری جو ویورشپ ہے, جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کہ یہ ملاقاتوں کا کیا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عدالتوں نے آرڈرز کیا ہوا ہے, ڈے مختص کیے ہوئے ہیں, حکومت کا یہ موقف ہے کہ بھائی کوئی بھی نہیں روک رہا ملاقاتوں سے, لیکن انہیں اٹھا لیا جاتا ہے. جو بھی ملاقاتی آتے ہیں, چاہے فیملی ممبرز ہیں, پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور انہیں پھر موٹر وے پر یا کسی جگہ اتار دیا جاتا ہے. اور دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ جی مخصوص لوگوں کو اجازت بھی ہے کہ وہ ملاقات کر لیتے ہیں. یہ پورا سسٹم بیسیکلی ہے کیا, اور ایکچول میں کیا معاملہ اور کہاں سے چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ انڈیکیٹر ہے, یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر. جس طرح آپ جو سائنس کے تجربات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اس میں لیٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا, جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سالٹی ہے, یہ الکلائن ہے. جی. تو اسی طرح سے یہ جو اس وقت آپ نے جو صورتحال بتائی ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر موجود ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر نہ توجہ دی جاتی ہے, نہ خوف ہے کہ توجہ کہ اگر اس کو امپلیمنٹ نہ کیا تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یہ وہ سچویشن ہے جو
26वीं तरमीम से पैदा हुई है, जहां पे पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी को इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट वो डायरेक्ट जो है वो हुकूमत के अंगूठे के नीचे दबा दिया, और वो उनकी इंडिपेंडेंस जो है और वो उनकी ताकत जो आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उनको देता है, और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाजम है हर सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर, और ना करने की सूरत में आर्टिकल 204 के पेश नजर उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। ये एक सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको किसी सूरत भी अगर ये हुकूमत इस बात पे बगलें बजाए कि देखो जी हमने कैसे कंट्रोल कर दिया, तो जुडिशरी को अगर ऐसे कंट्रोल करेंगे तो ये वो दिन समझ लीजिए बहुत करीब आ गए हैं कि जब एनआरकी ऐसी होगी कि हुकूमत को पता नहीं लगेगा कि वो कहां से कहां पहुंच गई, और कोई उनको ना बचाने वाला होगा ना रोकने वाला होगा, क्योंकि जब जुडिशियल होल्ड सोसाइटी से कम हो जाता है, जब कानून की बालादस्ती जो है वो आपको नजर नहीं आती, तो उस सूरत में सोसाइटी के मुतालिक कहा जाता है कि ऐसी सोसाइटी जो है इट बिकम्स फ्री फॉर ऑल। फिर वो कैओटिक सोसाइटी होती, कैओटिक, फिर वो ऐसी अनार्की फैलती है कि वो किसी के रोकने से रुकती नहीं। अनार्की तो पहले आ चुकी है, लेकिन उसका भी क्वांटम इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इस हालात के पेश नजर जहां जुडिशरी को गला घोंट दिया गया है, और वहां पे अब आपको जज साहबान नजर नहीं आते, अब आपको तनख्वाहदार नजर आते हैं बैठे हुए सिर्फ, तो ये खतरनाक सूरत हाल है। ये तो अहमद अवैस साहब, इसमें आपकी पार्टी जी 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 अच्छा, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि इसमें आपकी पार्टी अभी, क्योंकि हमने देखा कि ये मुतअद्दिद बार ये चीजें हो चुकी हैं कि जाहिर है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है अडयाला जेल के बाहर से, और उसके बाद फिर आज दोबारा से रुजू करना पड़ा, आज दोबारा से फिर हाई कोर्ट में ये पिटीशन गई और उन्होंने दोबारा से वहां पर जो है वो सारी सूरत हाल हाई कोर्ट के सामने रखी है। तो आने वाले दिनों में जैसे आपने कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन है, तो इसमें फिर आपकी पार्टी की जानिब से या आपके कारकुनान की जानिब से कोई ऐसा रद्द अमल है जो कि सामने आ सकता है, या फैमिली की जानिब से, क्योंकि हमने देखा कि बानी पीटीआई की तीनों बहनें जो हैं, जो तीनों सिस्टर्स हैं, उनके साथ भी इसी तरह हुआ, और उसके बाद हुकूमत का फिर बड़ा ये आता है कि डे मुख्तस है हर एक के लिए, फैमिली के लिए अलग दिन है, जो पार्टी कारकुनान है उनके लिए अलग दिन है, लेकिन ये खुद ही लोग वहां पहुंच जाते हैं अपना फोटो सेशन करवाने के लिए और अपने आप को मजलूम जाहिर करने के लिए। हुकूमत का ये मौकफ सामने आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये इनको इस बात का भी अदराक नहीं लगता कि मुख्तलिफ जो तबकात हैं सोसाइटी के जी, और वो फोर्सेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दे आर गैदरिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म, और शायद एक बड़ी कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक एजिटेशनल जो है मूवमेंट का आगाज होने वाला है। देखिए, गन्नम की फसल कटने वाली है, किसान बुरे हालों में है, सही, कोई उसकी ना उनकी प्राइस फिक्स की गई है, ना उनका कोई हाल पूछने वाला है, और पर एकड़ जो खर्च आता है वो इतना ज्यादा है कि जो कीमत ये लगा रहे हैं, जो पिछले साल गुजरा जैसे, और शायद गन्नम की इस दफा इतनी कम होगी कि इंपोर्ट करनी पड़ेगी इनको, और किसान जो हैं वो तैयार हैं कि गन्नम की फसल के बाद आप देखिएगा कि किसान और जर्नलिस्ट आपके जी जी, और इसी तरह से उसमें पॉलिटिकल दूसरी भी शामिल हो जाएंगी जमातें, ये एक जबरदस्त किस्म की एजुटेशनल शक्ल जो है ये निकलने वाली है, जो मेरा ख्याल है कि बाय द मिडल ऑफ मे आपको उसकी शक्ल जो है वो काफी पूरी जोश और जज्बे के साथ वो जब निकलेंगे तो वो नजर आने लग पड़ेंगे। अच्छा, हुकूमत की अभी जैसे आपने बात की है, बहुत बड़ा जाहिर है ये एक इशू है गंदम के हवाले से। अगर किसानों का वर्जन देखा जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए, तो काफी हालात जो हैं वो हमें जो है वो सख्त दिखाई देते हैं उनकी तरफ से। तो हुकूमत, आपको लगता नहीं है अहमद अवैस साहब के जो इंटरनल मामलात हैं उसमें ये गंदम का इशू है, फिर सबसे बड़ा दहशतगर्दी का इशू है, महंगाई का इशू है, हुकूमत क्या इन पर उस तरह से फोकस नहीं कर रही जिस तरह से वो इंटरनेशनली या बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट कर रही है? हमने जो है वो बड़े बड़े दौरे नजर आते हैं वजीर आजम साहब, उनकी फैमिली समेत, उसके बाद हमने देखा जो वजीर खारजा हैं उनके, तो बाहर की दुनिया से उनका इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू जो इंटरनल मामलात है, इंटरनल इश्यूज हैं उधर। तो ये हुकूमत के लिए कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? इस पे क्या कहेंगे?
انتہائی نیگیٹو. میں آپ کو بتاؤں کہ باہر کا بھی جو آپ نے کہا نا کہ بہت بڑی توجہ دی جا رہی ہے, جی اگر آپ غور کیجیے گا کہ آپ کو وہ توجہ نظر نہیں آئے گی. وہ اپنی فیملی کو بٹھاتے ہیں اور وہ ایک رومانٹک ایٹیٹیوڈ ہے پالیٹکس کا, ایکسٹرنل افیئرس کا بھی, کہ جی وہاں چلے گئے, سارے مل کے چلے گئے ایک جگہ پہ, ابھی وہ بیلوروس میں وہاں چلے گئے, وہاں جا کے جی وہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ نواز شریف سے بڑے ملنے والے تھے جی. پوری فیملی جا کے چھٹیاں منا رہی ہے, پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, اور سرکاری اخراجات کے اوپر یہ عیاشی ہو رہی ہے. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے, اسی طرح اب آپ دیکھیں جتنے ملکوں کے یہ گلف کنٹریز کے اندر اور ادھر ادھر جہاں جہاں شہباز شریف گیا ہے, جی کیا اس کا رزلٹ تو دیکھیے آپ. انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے یہاں پہ, کوئی انڈسٹری کسی نے لگائی آ کے یہاں پہ, کوئی انویسٹمنٹ آپ کو بتایا کسی نے کہ ہم نے اتنا پاکستان میں انویسٹ کر دیا. یہ تماشا لگایا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اور آپ نے کبھی ایک اور غور جس کو میں آپ کو بتا دوں, جو انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ بہت لوگ سڑکوں پہ شاید بہت زیادہ آ جائیں گے, کہ آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت جو ہے ختم ہوئی تھی تو بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو تھی وہ تقریباً 45% تھی, اور آج بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو ہے 55% ہے, تجاوز کر گئی ہے. تو بتائیے کہ ان کی زندگی کا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ زندگی کس قسم کی, جانوروں سے بدتر زندگی وہ گزارتے ہیں. جس دن وہ اپنی حالات سے ایک سٹیج ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ انسان اور برداشت ختم ہو جاتی ہے, بالکل, جس دن وہ کھل کے ڈیسپریٹ ہو کے باہر نکل آئے تو کون سا ماننے والا ہوگا؟ کیا اس کو ان کے اوپر گولی چلائی جائے گی؟ کوئی ان کو ریڈ لائن لگا کے آپ کہیں گے کہ اس سے آگے نہیں آؤ گے؟ ہر چیز دکھائی کریں گے وہ لوگ, ہر لوٹ مار ہوگی یہاں پہ. ان خطرناک حالات کو آج اگر ہم نے باندھنا باندھا تو کل کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. احمد اویس صاحب, جو مختلف اداروں کے انٹرنیشنلی بھی ہم نے دیکھا جو اشاریے ہیں, اسٹاک ایکسچینج ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ IMF کی جانب سے مانیٹری پالیسیز جو آ رہی ہیں, اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, ٹیک اپ کر رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے, پازیٹیو سائنس نظر آ رہے ہیں. دیکھیے یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سارے جو ہے نا فیبریکیٹڈ فگر ہیں. آپ بڑی سمپل چیز ہے, آپ نے ترقی دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کیا ہوا. چلیں, اب تو عمران خان کی حکومت 2023 سے ختم ہو چکی, 22 سے ختم ہو چکی. اس کے بعد سے اب تک جو ہے پاکستان میں کتنی انڈسٹری کے اوپر انویسٹمنٹ کس نے کی ہے اور کتنی کی ہے, پاکستان میں جاب اپرچونٹیز میں پرسنٹیج میں کیا فرق پڑا ہے. تو اسی لیے میں جب کہہ رہا ہوں کہ جب آپ 12 کروڑ کے قریب عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن کی شکل کے اندر ہمارے یہاں موجود ہیں, تو وٹ دیٹ ریفلیکٹس, یہ تو سارے فیبریکیٹڈ فگرز دیتے ہیں. اسی وجہ سے ایک ٹائم کے اوپر IMF نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہم تو یہ جو ہے اس کا سرجیکل آڈٹ کریں گے کہ آپ کے فگرز ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ آپ کو پتا کہ یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی جہاں پہ ان کی امریکہ جو پاکستان کو جو ہے جو جسے کہتے ہیں نا کہ آکسیجن ٹینٹ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے کم سچویشن نہ پیدا ہو اور نہ یہ پنپ سکیں اور نہ یہ مر سکیں. اور دوسری طرف انڈیا جس تیزی سے فلرش کر رہا ہے اور آگے ایڈوانس کر رہا ہے, اور افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات جس ناقبند اندیشی کے انداز میں ہم نے شروع کیے اور خود ایک کریئر کر دیے صورتحال کہ ابھی بھی دیکھیں 23 ابھی آپ دیکھیں جس طرح میں تو یہ بات بڑی پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ بات حکومتوں کے درمیان شروع ہونی چاہیے تھی جو ابھی آغاز ہوا ہے. اور کیا کام تھا, ابھی آپ ذرا غور سے سوچیے گا کہ یہ جو تھے ہمارے انوار الحق کاکڑ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, جی جی, ان کے کہاں اختیارات میں تھا کہ وہ یہ جو مہاجرین یہاں بیٹھے تھے افغانی, ان کو کہیں کہ تم باہر نکل جاؤ.
کس نے وہ یہ اختیار دیا تھا ان کو یہ کرنے کا؟ آج تو ان کا بڑا زبردست بیان آیا, انہوں نے کہا بھائی یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے جو ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ افغانستان میں گئے تھے, اور بالکل یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو انٹرنل معاملات ہیں انٹرنیشنلی بھی ہونا چاہیے, لیکن انٹرنل معاملات پر بھی توجہ دینی چاہیے. احمد اویس ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, اگر ہم بات کریں جو اندرون خانہ مسائل ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن انٹرنیشنلی حکومت اٹریکٹ کر رہی ہے. اگر وہاں پر انٹرنیشنلی دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنی سفارتکاری کے تھرو, اپنے کے تھرو اور اپنی بہتر پالیسیز کے تھرو اگر وہاں پر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا اپنی معیشت کے حوالے سے حکومت وہاں پر کوشش کر رہی ہے, تو اس کے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ثمرات ہماری معیشت پر اس وقت نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ادارے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی وہ اس بات کی تائید کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اور بہتری کی جانب گامزن ہے. اس سے پہلے اگر ہم گزشتہ حکومت میں دیکھیں تو ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی حالات انتہائی, یعنی جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان بالکل ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا, صورتحال کچھ اس طرح کی تھی. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے کچھ سٹیپس لیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھا چل رہا ہے یا سب کچھ بہت اچھا ہو چکا ہے, لیکن جو ہے وہ ایک بہتر قدم اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت معیشت کو لے کر. تو بالکل یہ ایک اچھی چیز ہے اور اچھا سائن ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید اس میں بہتری آئے گی. لیکن جو اندرون خانہ معاملات ہے, جیسے گندم کا ایشو بہت زیادہ اٹھ رہا ہے, تقریباً ہر پولیٹیشین یا ہر بندہ اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو وہ گندم کے ایشو کی ضرور بات کرتا ہے کہ حکومت کو اپنا لاہ عمل واضح کرنا چاہیے. حکومت نے جو سٹیپس لیے ہیں کہیں نہ کہیں کسان جو ہیں وہ اس پر اتنے خوش نہیں ہیں, یا وہ انہیں آن بورڈ لے کر یہ سارے قدم نہیں اٹھائے گئے, یہ اقدام نہیں کیے گئے. تو اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے. دوسرا دہشت گردی ہے. دہشت گردی پر جب ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے ایشوز ہیں یا کے پی کے میں ایشو ہے, جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر وزیر اعظم صاحب گئے اور وہاں پر میٹنگ بھی ہوئی, لیکن کیا جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے دوبارہ سے امپلیمنٹیشن اسی طرح کی گئی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنا ہوں گی اور اس پر بات کرنا ہوگا. لیکن ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو جو اندرون خانہ ایشوز ہیں وہ حکومت کے لیے کہیں نہ کہیں مسائل پیدا کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی کینالز کا ایشو بنا ہوا ہے کہ سندھ کی دریائے سندھ پر جو حکومت نے ایک اپنا پلان پیش کیا کہ 6 نہریں نکالیں گی. پیپلز پارٹی جو ان کے صف اول کے اتحادی ہیں, ظاہر ہے وہ بھی اس پر شدید تحفظات رکھتے ہیں, بلکہ معاملات اتنے شدید ہو چکے کہ انہوں نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی بھی دی ہے اور بارہا دی ہے, لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک اس معاملے کو زیادہ کلیئر نہیں کیا گیا. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کامران صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. عظمیٰ کامران صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میں چونکہ آپ ایک گہری نظر رکھتی ہیں, یہ جو کینالز کا ایشو ہے, جو پانی کا ایشو چل رہا ہے سندھ کے حوالے سے, بڑے تحفظات ہیں, پورے سندھ کو اس پہ تحفظات ہیں. مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہیں اس حوالے سے پٹیشنز بھی دائر کی ہیں, اس حوالے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی ہے. تو آپ کیا کہیں گی کہ بیسیکلی یہ ایشو ہے کیا؟ کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اور وفاق کا یہ کہنا ہے کہ ان کینال سے سندھ کے پانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیا کہیں گی؟ جی عظمیٰ کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عظمیٰ کامران صاحبہ, آپ مجھے سنتی ہیں؟ جی, کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں موجود ہوں, مگر آپ کی آواز مجھے بہت سلو آ رہی ہے. اچھا, آواز میں شاید کوئی ایشو ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. میں کہوں گا کہ اسے بہتر کریں. ابھی آپ ٹھیک سے سن سکتی ہیں؟ آواز آ رہی ہے ابھی ٹھیک سے آپ کو عظمیٰ کامران صاحبہ؟ جی, غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عظمیٰ کامران صاحبہ کو آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی. اسے دوبارہ ہم کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آواز بہتر کی جا سکے. جی, اب آپ سن سکتی ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو عظمیٰ کامران صاحبہ؟
نہیں غالباً انہیں آواز نہیں آ رہی. تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ جو کینالز کا ایشو ہے اس پر تحفظات موجود ہیں, احتجاج کیا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ میں اور پورے سندھ میں, اور آج پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا اور بالکل ببانگ دہل انہوں نے یہ بات کی کہ اگر وفاق جو ہے وہ سندھ کینال کا منصوبہ اسی طرح جاری رکھے گا اور اس پر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو یا ان سے بات نہیں کرے گا یا اس منصوبے کو ختم نہیں کیا جائے گا تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے اس وقت وفاق کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے کہ کیا ان کے جو صف اول کے اتحادی ہیں, جو الائز ہیں, انہیں اگر اعتراض ہے یا وہ اس حد تک تحفظات رکھتے ہیں تو ان کی مرضی یا ان کی منشا کے بغیر اتنا بڑا منصوبہ کیسے چل سکتا ہے. ظاہر ہے اس پر ایشوز ہوں گے. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اور کس طریقے سے معاملے کو ٹیکل کیا جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایک دو دن پہلے جب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے, کل ہی انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر لیں لیکن سندھ کے عوام کے پانی پر ہم کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے, جو سندھ کے حصے کا پانی ہے وہ ہم کسی صورت کسی کو نہیں دیں گے. آلریڈی سندھ میں پانی کی کمی اس وقت موجود ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دوبارہ سے کینالز نکال کے اور یہ پانی مزید کم کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے بالکل نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اگر سندھ کی بات کی جائے تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پریشر ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر اور ایک پولیٹیکل ظاہر ہے ایشوز جو ہیں وہ ان پر, کیونکہ ووٹ بینک پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت وہاں پر موجود ہے. تو حکومت کے لیے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ اس وقت سامنے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت روہیل اصغر صاحب نے, ان سے بات کرتے ہیں. وزیر خارجہ ہمارے ظاہر ہے ایک روزہ دورہ مکمل کر کے واپس آئے ہیں, اس کے بعد بنگلہ دیش سے ہماری سفارتی تعلقات اور ان میں باتیں کی جا رہی ہیں. روہیل اصغر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حکومت جو انٹرنل ہمارے پاکستان کے اندر ایشوز ہیں وہ انہیں ٹیکل کرنا یا ان پر کنسنٹریٹ کرنا ایک طرف, دوسری طرف انٹرنیشنلی کوشش کر رہی ہے, مختلف ممالک کے دورے کیے جا رہے ہیں, وہاں پر معاملات اور مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بیلنس ہو کر چل رہی ہے یا پہلے جو اندر کے معاملات ہیں انہیں اگر سلجھا لیا جائے, بہتر کر لیا جائے تو حکومت کے لیے یا اس ملک کے لیے وہ بہتر ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. روہیل اصغر صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ آواز اونچی کریں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی روہیل اصغر صاحب اب آواز بہتر ہوئی, آپ سن سکتے ہیں؟ آپ بہتر. جی آپ کو روہیل اصغر صاحب میرا سوال میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں یا کہ آپ کو میرا سوال سنائی دیا؟ نہیں مجھے آئیڈیا نہیں آپ. جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر حکومت کی پوزیشن دیکھیں تو ملک کے اندر بڑے مسائل موجود ہیں روہیل اصغر صاحب. جیسے ہم نے دیکھا کہ کینالز کا مسئلہ اس وقت بہت سر اٹھا رہا ہے اور جو صف اول کے اتحادی پیپلز پارٹی انہوں نے حکومت چھوڑنے تک کی دھمکی دے دی. کسانوں کا گندم کا معاملات بہت بگڑتے جا رہے ہیں, ساتھ ہی دہشت گردی امن و امان کے مسائل سامنے ہیں. ایک طرف یہ مسائل ہیں, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ حکومت کی زیادہ کنسنٹریشن جو ہے وہ فارن پالیسی یا انٹرنیشنلی اب مختلف ممالک کے دورے کیے جا رہے ہیں, جیسے افغانستان پر, اس کے بعد بنگلہ دیش کے حوالے سے پھر امریکن ڈیلیگیشن آیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت دونوں فورم پر یا دونوں محاذوں کو بیلنس لے کر چل رہی ہے؟ ظاہر ہے بڑے چیلنج ہے حکومت کے لیے, تو یہ سارے معاملات کو لے کر چلنا حکومت کے لیے ایک وقت میں یہ ممکن ہوگا, آسانی ہوگی؟ غالباً روہیل اصغر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے جو ہے وہ انہیں لائن پہ لینے کی. شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دوبارہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ روہیل اصغر صاحب کو کانٹیکٹ میں لیں اور انہی موضوعات کو ہم آگے بڑھائیں گے. ٹیک اے بریک, ہمارے ساتھ رہیے.